नाज़रीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। कैंसर हॉस्पिटल में हम बैठे हैं दवाखाने में मरीजों के साथ। ये दवाखाना डॉक्टर सैयद अली साहब ने कायम किया था। अमेरिका में 30-35 साल काम करने के बाद वहाँ का तजुर्बा हासिल करके वहाँ की मेहनत और वहाँ की सारी जस्तजू को अपने हमवतनों के लिए लाकर यहाँ पर मुंतकिल किया और बड़ी जस्तजू के साथ इस दवाखाने का क़याम अमल में लाया और हैदराबादियों को बेशुमार इससे फ़ायदा हो रहा है और कई लोग यहाँ पर सेहतियाब होकर घर जा रहे हैं। डॉक्टरों का पेशा ही ऐसा है कि लोगों के घर के जो है चेहरों पर मुस्कुराहट डालते हैं। तो ये लोग डॉक्टर लोग कितने लोगों के घरों में खुशियाँ बांटते हैं अपनी दिन रात की लगातार कोशिशों से, अपनी मेहनत से और अपनी महारत से कई बीमारों को शिफायाब करते हैं। उनकी खिदमत को हमारा सलाम। मुश्ताक अहमद यूसुफी की जब बात चली है तो मुझे याद आ रहा है उनका एक मजमून है केस हिस्ट्री, जो उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में 250-300 डॉक्टरों के रूबरू बैठकर एक जो है मजमून पढ़ा था। उसका नाम था केस हिस्ट्री। उसमें मेडिकल बातें थी। जब उनसे रब्ता किया गया कि आपको दवाखाना आना है, मेडिकल कॉलेज आना है, तो बोले कि मैं 250-300 नश्तर सर्जनों के सामने बैठ के मैं क्या पढ़ सकूँगा। उन्होंने कहा कि कुछ भी पढ़िए आप, लेकिन संजीदा होना चाहिए, मिज़ाह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिज़ाह निगाह से संजीदा बात सुनने के रवादा नहीं है लोग, मिज़ाह निगाह से सिर्फ मिज़ाह सुनना चाहते हैं। बहरहाल उनका मज़मून बहुत तवील है। उसमें उन्होंने कहा कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इतने डॉक्टरों के दरमियान बैठा हूँ और डॉक्टरों से मैं बिला तकल्लुफ़ बात करता हूँ। अपना हर मर्ज़ और अपना हर दर्द बिला का मौका उन्हें बताया है। लेकिन आज ये पहला मौका है कि 250-300 डॉक्टरों के दरमियान बगैर कपड़े उतारे इतनी देर से बैठा हूँ। तो आइए शेरी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। हैदराबाद में मज़ाहिया शायरी के उफ़क़ पर कुछ ऐसे शोरा भी हैं जो बेहतरीन कलाम लिखते हैं लेकिन घर में बैठे हैं। हमारी यही कोशिश रही कि घर से बाहर आएँ, आवाम में आएँ, पब्लिक में आएँ और अपना हुनर सबके साथ शेयर करें। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक जगह लिखा है कि जब पैसा और डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे दें तो ऐसे मौके पर मर्ज़ के दफ़ा के लिए होम्योपैथी इलाज बहुत जो मौजूद है, मुनासिब है। तो अपने ही दोस्त का एक वाक़या मज़ेदार अंदाज में बयान करते हैं कि उनके एक दोस्त होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी सफ़र पर उनको जाने का इत्तेफाक हुआ और वो 3-4 दिन के लिए घर से बाहर गए। इस असना में एक छोटा 3 साल लड़का उनके क्लिनिक में आया और सारी गोलियाँ मीठी मीठी लग रही थी बच्चों को, सारी गोलियाँ खा गया। फिर वापस आए तो देखे कि सारी शीशियाँ खाली हैं। लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि 3 साल का लड़का खा गया। तो उनका कहना है कि मैंने उसी वक्त होम्योपैथी से तायब हो गया कि अल्लाह जो गोलियाँ हज़ारों की तादाद में थी और 3 साल के बच्चे का कुछ ना बिगाड़ सकेंगी, तो बड़ा मर्ज़ का क्या बिगाड़ेगा। मैं अपने आक़िबत ख़राब करना नहीं चाहता, आज से होम्योपैथी से गायब होता हूँ। तो मैं आरिफ मसूद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अशरफ क़ुरमीरी की याद ताज़ा करें। अशरफ क़ुरमीरी की याद आई कि किसी ने उनसे पूछा कि गैर मुस्लिम था, पूछा तुम लोग मोदी जुबान करते हो तो अल्लाह अकबर कहते हो, तो अंडा फोड़ते वक्त क्या बोलते हैं? अंडा फोड़ने की भी तो कोई दुआ होगी। तो इस पर उन्होंने कहा कही कि सफ़ेद गुंबद तर बतर, मादी हो या नर, किचिक का अल्लाह अकबर। तो किचिक का जवाब नहीं था।
بہرحال اشرف منیر کی کافی مشہور نظم چمک چکا، اور جدہ میں جب میں پہلی مرتبہ یہ نظم پڑھا تھا تو وہیں سے میری پہچان بنی تمثیلی مشاعرے میں، کہ بلکہ لوگ مجھے اشرف خود میر کے ہی نام سے جاننے لگے۔ تو ایک لڑکی اپنا قصہ سناتی ہے کہ کس طرح وہ پیار کے جال میں پھنسی، پھر اس کے بعد شادی ہوئی، پھر اس کے بعد شوہر کسی اور کے جال میں پھنسا۔ تو یوں ہے کہ سن گے بھی وہ سن گے آپا سن گے رانی بولو، چمک چکا کھیلی سو میں اپنی کہانی بولو، ہنس کے بولو یا لاکھوں اکھیاں میں پانی بولو، میری ان کی ہوتی تھی سو آنکھ مچانی بولو، بیتے باتاں یاد آ رہی تو دل ہو رہا ہے مچکا، ہائے اللہ میں کئی کو کھیلی ایسا چمک چکا، بیتے باتاں یاد آ رہی تو دل ہو رہا ہے مچکا، ہائے اللہ میں کئی کو کھیلی ایسا چمک چکا، سیاں سیاں مل کو ایک دن موسیٰ ندی آئے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چمک چکا کھیل رچائے، میمن ماری دور کھڑی تھی منڈی کو لٹکائے، کلثوم پوچھی کیوں رے بنو تو کئی کو شرم آئے، کلثوم کے باڑا میں آنکھوں کھا گئی کیسا چھپکا، ہائے اللہ میں کئی کو کھیلی ایسا چمک چکا، اور طوفان آ کے بارہ کے منہ کو موڑ کو نہ آئے، رستے میں جو بھی چیزیں تھے ان کو توڑ کو نہ آئے، کھڈوں میں بس گرتے پڑتے گھٹنے پھوڑ کو نہ آئے، منجے گرتا دیکھ کے اپنے چپلا چھوڑ کو نہ آئے، کوئی بھی نہیں تھا ان کی سری کا دل کا چور و چکا، ہائے اللہ میں کئی کو کھیلی ایسا چمک چکا، اور اللہ میاں کس کو بھی ایسے گھڑیاں نہ لائے، کلثوم کے ہاتھاں چڑھ کے ہم دونوں ڈھکیاں کھائے، ڈھکلی کھا کو دور گری پاواں میں موچا آئے، گرتے گرتے میرے اکھیاں لڑ گئے ان سے ہائے، گرتے گرتے میرے اکھیاں لڑ گئے ان سے ہائے، چندہ سا مکھڑا دیکھی تو رہ گئی ہکا بکا، ہائے اللہ میں کئی کو کھیلی ایسا چمک چکا، اور بولے سیاں آپ تو گولی روز ملتے رہیں گے، بولے سیاں آپ تو گولی روز ملتے رہیں گے، اپنے دل میں الفت کے پھولا بھی کھلتے رہیں گے، ڈرنا نہیں تو لوگ ہم کو بہت کھلتے رہیں گے، سر کو لاکھوں طوفان آ کے ڈھیرا پلتے رہیں گے، پھر بھی اپنے پیار کو بڑی چھٹی نہ سب کا چھکا، ہائے اللہ میں کئی کو کھیلی ایسا چمک چکا۔ اور چدر گھٹ کے محرم کے میلے میں ہم ملتے ہیں، یہ بند کافی مشہور ہوا تھا، بلکہ پہچان نہیں تھی اس نظم کی یہ بند کہ چدر گھٹ کے محرم کے میلے میں ہم ملتے ہیں، محدث صاحب کے چاکنے کے ٹھیلے پہ ہم ملتے ہیں، عبداللہ رسالے کے طویلے پہ ہم ملتے ہیں، امبر پٹ کے گایا کے کبیلے میں ہم ملتے ہیں، ہم بھی چھانی چپا چپا، ہم بھی چھانی چپا چپا پیار کی ہر سڑک کا، ہائے اللہ میں کئی کو کھیلی ایسا چمک چکا، اور ماٹی ملے طوفانہ نہ جانے کہاں سے آئے، گودا میں بھرگو ام کے شیطانہ کو بھی لائے، خالی پیلی رس کو سیاں پیت میری ٹھکرائے، رامی دھوبن کے زلفاں میں دل اپنا اٹکائے، مجھے نہیں معلوم تھا میرے دل کو لگیں گا چھٹکا، ہائے اللہ میں کئی کو کھیلی ایسا چمک چکا۔ آپ کا اپنا دوست نجیب احمد نجیب، میں جناب حسمکھ بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم کو سرفراز کریں۔ جناب حسمکھ حیدرآبادی۔ دعوتوں میں مجھے بلانے کو فون نمبر دیا زمانے کو، کیوں پڑوسی نے دی نہیں دعوت، داغ لگ جائے اس کے کھانے کو، کیوں پڑوسی نے دی نہیں دعوت، داغ لگ جائے اس کے کھانے کو، داغ لگ جائے اس کے کھانے کو۔ اور حالات حاضرہ کے تحت ہمارا ملک یہ گلدستہ مذاہب ہے، ہمارا ملک یہ گلدستہ مذاہب ہے، اگرچہ خار بھی پھولوں کے درمیان ہوئے، ہمارا ملک یہ گلدستہ مذاہب ہے، اگرچہ خار بھی پھولوں کے درمیان ہوئے، یہ زہر کس نے ہواؤں میں گھول ڈالا ہے، تمام پیار کے رشتے لہو لہان ہوئے، یہ زہر کس نے ہواؤں میں گھول ڈالا ہے، تمام پیار کے رشتے لہو لہان ہوئے، تمام پیار کے رشتے لہو لہان ہوئے۔ اور چار مصرے اور
लगा के चौकड़ा कोशिश है मुस्कुराने की, लगा के चौकड़ा कोशिश है मुस्कुराने की, खिताब किस लिए नियत है क्या छुपाने की, खिताब किस लिए नियत है क्या छुपाने की, चिचा ने कर लिया क्या अज़्म मक़्द सानी का, खरीदने लगे क्यों हड्डियां लुकाने की, चिचा ने कर लिया क्या अज़्म मक़्द सानी का, खरीदने लगे क्यों हड्डियां लुकाने की, खरीदने लगे क्यों हड्डियां लुकाने की। और मतलब चंद शेर मुलाहिज़ा करो। क्यों मतलब है, क्यों ईवीएम की समत ही अक्सर नजर गई, क्यों ईवीएम की समत ही अक्सर नजर गई, कैसे नमक हराम के मुंह में शक्कर गई। जब खाफिया रदीफ से होता नहीं अलग, जाना पड़ा वहां मुझे बेगम जिधर गई। बेगम ये फेस वॉश के देखो न इश्तिहार, मुल्तानी मिट्टी मलते ही सूरत निखर गई। और शेर है सहला के तोंद निकला है कोई मकान से, सहला के तोंद निकला है कोई मकान से, जब गुल उठा पड़ोस में मुर्गी किधर गई। सहला के तोंद निकला है कोई मकान से, जब गुल उठा पड़ोस में मुर्गी किधर गई, जब गुल उठा पड़ोस में मुर्गी किधर गई। और शेर है गैसेस के साथ सब्ज की तकलीफ थी उसे, गैसेस के साथ सब्ज की तकलीफ थी उसे, जूं ही मुशायरे पढ़े हालत सुधर गई, जूं ही मुशायरे पढ़े हालत सुधर गई, जूं ही मुशायरे पढ़े हालत सुधर गई। और ये भी शेर है सब बेनकाब हो गए एनआरसी के लोग, सब बेनकाब हो गए एनआरसी के लोग, पतलून के पहनते ही चड्डी उतर गई। सब बेनकाब हो गए एनआरसी के लोग, पतलून के पहनते ही चड्डी उतर गई, पतलून के पहनते ही चड्डी उतर गई। और मख्ता भी है बेगम हंसी खुशी से गुजर जाएगी हयात, बेगम हंसी खुशी से गुजर जाएगी हयात, हंसमुख से अब्द हो गया किस्मत संवर गई, हंसमुख से अब्द हो गया, बेगम हंसी खुशी से गुजर जाएगी हयात, हंसमुख से अब्द हो गया किस्मत संवर गई, हंसमुख से अब्द हो गया किस्मत संवर गई। और एक मतलब चंद शेर और मुलाहिज़ा करें। अब तो गर्मी में जो हुआ अपना, अब तो गर्मी में जो हुआ अपना, सर के सेहरे से सर फिरा अपना, सर के सेहरे से सर फिरा अपना, सर के सेहरे से सर फिरा अपना। और जब हो बेगम रदीफ की सूरत, जब हो बेगम रदीफ की सूरत, तंग होगा ही काफिया अपना, जब हो बेगम रदीफ की सूरत, तंग होगा ही काफिया अपना, तंग होगा ही काफिया अपना। और शेर है मौका मिलते ही घुस गए मच्छर, मौका मिलते ही घुस गए मच्छर, जब भी हैरत से मुंह खुला अपना, मौका मिलते ही घुस गए मच्छर, जब भी हैरत से मुंह खुला अपना, जब भी हैरत से मुंह खुला अपना। गुस्सा औलाद पर उतारा है, गुस्सा औलाद पर उतारा है, जब न बेगम पे बस चला अपना। IAS है मातहत उसका, IAS है मातहत उसका, नाम तक जो न लिख सका अपना। IAS है मातहत उसका, IAS है मातहत उसका, नाम तक जो न लिख सका अपना, नाम तक जो न लिख सका अपना। और ये आखिरी शेर सिलसिले का, मिल्कियत थी कभी
جو شاہوں کی، ملکیت تھی کبھی جو شاہوں کی، وہ حویلی ہے راستہ اپنا۔ ملکیت تھی کبھی جو شاہوں کی، وہ حویلی ہے راستہ اپنا، وہ حویلی ہے۔ ملکیت تھی کبھی جو شاہوں کی، وہ حویلی ہے راستہ اپنا، وہ حویلی ہے راستہ اپنا۔ مطلب ہے ماحول شاعری کا سراسر بدل گیا، ماحول شاعری کا سراسر بدل گیا، اردو مشاعروں میں جو سنپت سرل گیا۔ ماحول شاعری کا سراسر بدل گیا، اردو مشاعروں میں جو سنپت سرل گیا، اور مڑنا تھا بائیں ہاتھ کی جانب مجھے مگر، مڑنا تھا بائیں ہاتھ کی جانب مجھے مگر، گاڑی پولیس کی دیکھ کے سیدھا نکل گیا۔ مڑنا تھا بائیں ہاتھ کی جانب مجھے مگر، گاڑی پولیس کی دیکھ کے سیدھا نکل گیا۔ گاڑی پولیس کی دیکھ کے سیدھا نکل گیا، اور میں گر پڑا تو اس میں نہیں تھی میری خطا۔ میں گر پڑا تو اس میں نہیں تھی میری خطا، قدموں میں آ کے موز کا چھلکا پھسل گیا۔ میں گر پڑا تو اس میں نہیں تھی میری خطا، قدموں میں آ کے موز کا چھلکا پھسل گیا۔ اور سلمان خان کہتے ہیں شادی کی بات پر، سورج میرے شباب کا پہلے ہی ڈھل گیا۔ سلمان خان کہتے ہیں شادی کی بات پر، سورج میرے شباب کا پہلے ہی ڈھل گیا، سورج میرے شباب کا پہلے ہی ڈھل گیا۔ اور یہ بھی مقطع سمجھئے، بیگم نے تحفہ عید کا مانگا بسا دادا، میں سنگ دل بھی موم کی صورت پگھل گیا۔ بیگم نے تحفہ عید کا مانگا بسا دادا، میں سنگ دل بھی موم کی صورت پگھل گیا۔ ماحول شاعری کا سراسر بدل گیا، اردو مشاعروں میں جو سنپت سرل گیا۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب ہنسمکھ حیدرآبادی صاحب، جو اپنے نام کی مناسبت سے ہمارے ہوٹل پر ہنسیاں بکھیر رہے تھے۔ آئیے آج کے مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں نجیب احمد نجیب آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ حیدرآبادی زبان آپ سب جانتے ہیں، ہم سب حیدرآبادی ہے، میاں نکو کئی کو بھاؤ، تو میں نے میاں کی ردیف اس میں باندھی ہے، میاں کی ردیف میں دینے کی طرف شعر اس طرح کا ہے کہ جہاں میں سب سے نرالا میرا صنم ہے میاں، جہاں میں سب سے نرالا میرا صنم ہے میاں، جو اپنی ذات مبارک میں ایک ستم ہے میاں، جہاں میں سب سے نرالا میرا صنم ہے میاں، جو اپنی ذات مبارک میں ایک ستم ہے میاں، شریر و شوخ ہے چنچل ہے دم میں دم ہے میاں، شریر و شوخ ہے چنچل ہے دم میں دم ہے میاں، سریلی تان ہے میوزک ہے ایک ردم ہے میاں، سریلی تان ہے میوزک ہے ایک ردم ہے میاں، اسے ہٹانا نہیں اور مجھے بھی رکھنا ہے، اسے ہٹانا نہیں اور مجھے بھی رکھنا ہے، میری طرح سے وہ چارمنگ ہے ہینڈسم ہے میاں، میری طرح سے وہ چارمنگ ہے ہینڈسم ہے میاں، سنا ہے لوگ سبھی آ گئے ہیں فیور میں، سنا ہے لوگ سبھی آ گئے ہیں فیور میں، یہ بات مگر یہ سچ ہے کہ پپا سے پرابلم ہے میاں، سنا ہے لوگ سبھی آ گئے ہیں فیور میں، مگر یہ سچ ہے کہ پپا سے پرابلم ہے میاں، میں گھر بسا کے حماقت تو کر چکا لیکن، میں گھر بسا کے حماقت تو کر چکا لیکن، یہ بات طے ہے کہ گھر میں مچے ادھم ہے میاں، یہ بات طے ہے کہ گھر میں مچے ادھم ہے میاں، میں خوش طعام تو وہ بھی ہے خوش خوراک نجیب،
میں خوش خوراک تو وہ بھی ہے خوش خوراک نجیب، کبھی سمک ہے ڈنر میں، کبھی لحم ہے میاں۔ شعر حاضر کرتا ہوں، یہ غالب کی زمین میں ہے، کاغذی ہے پیرن ہر پہ کرے تصویر کا۔ اس پر میں نے مزاح کی کوشش کی ہے، آپ ملاحظہ کریں۔ سینکڑوں کی بھیڑ ہے اور رقص ہے شمشیر کا، سینکڑوں کی بھیڑ ہے اور رقص ہے شمشیر کا، شاعری ایک امتحان ہے خوبی تحریر کا۔ سینکڑوں کی بھیڑ ہے، سینکڑوں کی بھیڑ ہے اور رقص ہے شمشیر کا، شاعری ایک امتحان ہے خوبی تحریر کا۔ ان کے ڈیڈی نے بلاخر فیصلہ کر ہی دیا، میرے ان کے درمیان دیوار کی تعمیر کا۔ ان کے ڈیڈی نے بہت مضبوط ہے، ان کے ڈیڈی نے بلاخر فیصلہ کر ہی دیا، میرے ان کے درمیان دیوار کی تعمیر کا۔ شاعری کرتے ہیں لیکن شعر سارے بے بہر، شاعری کرتے ہیں لیکن شعر سارے بے بہر، اور یہ دعویٰ کہ ہے لہجہ غزل میں میر کا۔ شاعری کرتے ہیں لیکن شعر سارے بے بہر، اور یہ دعویٰ کہ ہے لہجہ غزل میں میر کا۔ گھر بلایا سوشل ڈسٹنس لاگو کر دیا، گھر بلایا سوشل ڈسٹنس لاگو کر دیا، دید نہیں ہے حال میرے عشق کی تبخیر کا۔ دید نہیں ہے حال میرے عشق کی تبخیر کا۔ جنگلوں میں ان دنوں نیٹ ورک بہت کمزور تھا، جنگلوں میں ان دنوں نیٹ ورک بہت کمزور تھا، رابطہ ہو نہ سکا رانجھے سے اس کی ہیر کا۔ رابطہ ہو نہ سکا رانجھے سے اس کی ہیر کا۔ ایک دن غالب نے ان کے خواب میں آ کر کہا، نقش فریادی ہے کس کی شوریے تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی۔ شعر ملاحظہ کریں، بالیقین شیریں دہن نے پھونک ماری ہے ضرور، بالیقین شیریں دہن نے پھونک ماری ہے ضرور، دال میں بھی ذائقہ آنے لگا ہے کھیر کا۔ دال میں بھی ذائقہ آنے لگا ہے کھیر کا۔ 8ویں کے امتحان میں فیل ہونا تھا کہ بس کر لیا اس نے تہیا قوم کی تعمیر کا۔ 8ویں کے ردیف انگلش کی ہے، اب شعر ملاحظہ کریں۔ ادھر اقرار انگلش میں، ادھر انکار انگلش میں، ادھر اقرار انگلش میں، ادھر انکار انگلش میں، تذبذب میں تکلف میں کھلے ہیں دوار انگلش میں۔ تکلف میں تذبذب میں کھلے ہیں دوار انگلش میں، ہماری بات میں لفظوں کی ہے بھرمار انگلش میں، ہماری بات میں لفظوں کی ہے بھرمار انگلش میں، پڑھا لکھا کرے ہے ہم سے استفسار انگلش میں۔ کیے جاتے ہیں ہم اذکار و استغفار انگلش میں، کیے جاتے ہیں ہم اذکار و استغفار انگلش میں، پکارا رب کو ہم نے آج یا غفار انگلش میں۔ کیے جاتے ہیں ہم اذکار و استغفار انگلش میں، پکارا رب کو ہم نے آج یا غفار انگلش میں۔ دونوں اردو سے ناواقف، ہمیں انگلش نہیں آتی، کیا سچویشن ہے بنا مسئلہ ہے۔ انہوں اردو سے ناواقف، ہمیں انگلش نہیں آتی،
مگر سب ہو چکا ہے برملا اظہار انگلش میں، مگر سب ہو چکا ہے برملا اظہار انگلش میں۔ سنا ہے تیسری شادی پہ ان کی بولتی بند ہے، سنا ہے تیسری شادی پہ ان کی بولتی بند ہے، ملا تو تھا انہیں ایک نسخہ دمدار انگلش میں۔ زبان انجلیزی کا سبھی پر خبط ہے تاریخ، زبان انجلیزی کا سبھی پر خبط ہے تاریخ، کہ بولے ہو گئے ہیں لوگ سب بیکار انگلش میں۔ اسے فیشن کہوں یا نام دوں جدت پسندی کا، ہمارے شیخ جی کرنے لگے ہیں پیار انگلش میں۔ اسے فیشن کہوں یا نام دوں جدت پسندی کا، ہمارے شیخ جی کرنے لگے ہیں پیار انگلش میں۔ ایک حقیقت بھرا شعر حاضر کرتا ہوں۔ میرا بچہ بڑا ہو کر مجھے انگلش سکھاتا ہے، ہم ہی سے گفتگو کرتے ہیں برخوردار انگلش میں۔ میرا بچہ بڑا ہو کر مجھے انگلش سکھاتا ہے، ہم ہی سے گفتگو کرتے ہیں برخوردار انگلش میں۔ بے حد شکریہ دوستوں، کیے جاتے ہیں ہم، مغفرت ہوگی آپ کی، کیے جاتے ہیں ہم اذکار و استغفار انگلش میں، پکارا رب کو ہم نے آج یا غفار انگلش میں۔ آئیے آج کے اس خوبصورت مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے عزیز جناب لطیف الدین لطیف صاحب کو، جو ہماری دعوت کا بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کے خلوص میں سلام کرتا ہوں۔ ہم کو اٹھتے ہی ناشتہ ہونا، ہم کو اٹھتے ہی ناشتہ ہونا، گردہ پایا زباں سرا ہونا، ہم کو اٹھتے ہی ناشتہ ہونا، گردہ پایا زباں سرا ہونا، آج کل کے دیوانے پھوٹوں کو، آج کل کے دیوانے پھوٹوں کو اڈلی ڈوسا یا پاستا ہونا، ہم کو اٹھتے ہی ناشتہ ہونا، گردہ پایا زباں سرا ہونا، آج کل کے دیوانے پوٹوں کو اڈلی ڈوسا یا پاستا ہونا، اڈلی ڈوسا یا پاستا ہونا۔ چلیے چار مترے اور، ایسی ملے یا ویسی ملے، کیسی بھی ملے، ایسی ملے یا ویسی ملے، کیسی بھی ملے، جوڑے کی رقم تگڑی ملے، ماروتی ملے، ایسی ملے یا ویسی ملے، کیسی بھی ملے، جوڑے کی رقم تگڑی ملے، ماروتی ملے، سسرے کی طرف سے موبائل فون سیمسنگ، سسرے کی طرف سے موبائل فون سیمسنگ، اور ساس کی سلامی میں راڈو گھڑی ملے، اور ساس کی سلامی میں راڈو گھڑی ملے، اور ساس کی سلامی میں راڈو گھڑی ملے۔ آئیے مہنگائی پر چار مصرے، کہ مہنگائی سے ہر کوئی پریشان ہے، لیکن گھر کا معاملہ کچھ اور ہی ہے، ان کی فرمائشیں رکتی نہیں۔ اب ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، دیکھیے کہ مہنگائی کا ہمیشہ ہے خطرہ بڑا ہوا، مہنگائی کا ہمیشہ ہے خطرہ بڑا ہوا، اس پر بیگم کا گھر میں ہے پارا چڑھا ہوا، اس پر بیگم کا گھر میں ہے پارا چڑھا ہوا، ان کا میک اپ کا سامان دلانے کے واسطے، ان کا میک اپ کا سامان دلانے کے واسطے سگنل پہ بھیک مانگتے میں ہوں کھڑا ہوا، سگنل پہ بھیک مانگتے میں ہوں کھڑا ہوا، سگنل پہ بھیک مانگتے میں ہوں کھڑا ہوا۔ ابھی نجیب صاحب نے کرونا کا ذکر کیا تو چار مصرے مجھے بھی یاد آ گئے کہ کرونا کے اس تاریک دور سے ہم گزرے ہیں، اور سب کو ملال تھا، ڈر تھا، خوف تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا ہمارا بھی حال، چلو کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا چلو ایسے پولی چیک میں معاف کر دو، ہم بھی ایک اچھا کام کر لیں گے۔ تو دیکھیے میں نے کیا کیا، دنیا کے کونے کونے میں پھیلی تھی جب وبا، دنیا کے کونے کونے میں پھیلی تھی جب وبا، میں نے بھی ایک کام بھلائی کا کر دیا، میں نے بھی ایک کام بھلائی کا کر دیا۔ جب یہ پتا چلا کہ کرونا مجھے ہوا، جب یہ
पता चला कि कोरोना मुझे हुआ, मैं अपने दुश्मनों को गले से लगा लिया। मैं अपने दुश्मनों को गले से लगा लिया। दुनिया के कोने कोने में फैली थी जब वबा, मैंने भी एक काम भलाई का कर दिया। जब ये पता चला कि कोरोना मुझे हुआ, मैं अपने दुश्मनों को गले से लगा लिया। तो उसके तौर पर देखिए मतलब का मतलब हर एक चीज है घर में चांदी सोने की, हर एक चीज है घर में चांदी सोने की। दुकान खोल के बैठा जो जादू टोने की, दुकान खोल के बैठा जो जादू टोने की। है व्हाट्सएप पे तो टिकटॉक पर सभी बच्चे, है व्हाट्सएप पे तो टिकटॉक पर सभी बच्चे। जरूरत इनको नहीं अब किसी खिलौने की, जरूरत इनको नहीं अब किसी खिलौने की। ये देखिएगा धुलाती कितने ही कपड़े हर एक संडे को, धुलाती कितने ही कपड़े हर एक संडे को। मशीन हो गया हूँ मैं तो कपड़े धोने की, मशीन हो गया हूँ मैं तो कपड़े धोने की, मशीन हो गया हूँ मैं तो कपड़े धोने की। ये तन देखिएगा, उसे भी पीठ की अपनी खबर नहीं होती, उसे भी पीठ की अपनी खबर नहीं होती। खबर जो रखता है दुनिया के कोने कोने की, खबर जो रखता है दुनिया के कोने कोने की, उसे भी पीठ की अपनी खबर नहीं होती। खबर जो रखता है दुनिया के कोने कोने की। या आखिरी शेर, उठा के उसने जो मारा चिपक गई सूरत, उठा के उसने जो मारा चिपक गई सूरत। हुई है मुझसे भी हालत बुरी भगोने की। उठा के उसने जो मारा चिपक गई सूरत। हुई है मुझसे भी हालत बुरी भगोने की, हुई है मुझसे भी हालत बुरी भगोने की, हुई है मुझसे भी हालत बुरी भगोने की। एक 3-4 शेर अंश है इसमें देखिएगा। कमर पर सिर्फ लपेटे तुवाल रखा है, कमर पे सिर्फ लपेटे तुवाल रखा है। वो फेसबुक पे ये फोटो भी डाल रखा है। कमर पर सिर्फ लपेटे तुवाल रखा है। वो फेसबुक पे ये फोटो भी डाल रखा है, वो फेसबुक पे ये फोटो भी डाल रखा है। ये भी तंत्र देखिएगा। बड़े जतन से तो कुत्तों को पाल रखा है, बड़े जतन से तो कुत्तों को पाल रखा है। पड़ोसी भूखा है कभी ये ख्याल रखा है। बड़े जतन से तो कुत्तों को पाल रखा है। पड़ोसी भूखा है कभी ये ख्याल रखा है, पड़ोसी भूखा है कभी ये ख्याल रखा है। बना के उसने हमारा ये हाल रखा है, बना के उसने हमारा ये हाल रखा है। बचा के एक भी सर पर न बाल रखा है, बचा के एक भी सर पर न बाल रखा है। वो बैठी सारा चिकन और मटन तड़ी देकर, वो बैठी सारा चिकन और मटन तड़ी देकर। हमारे वास्ते अंडा उबाल रखा है, हमारे वास्ते अंडा उबाल रखा है, हमारे वास्ते अंडा उबाल रखा है। ये भी देखिएगा हमारे नजरों से गुजरता है। हर शादी खाने में बाबू है तो देखिएगा उधर निकाह, इधर है निगाह मेजों पर, उधर निकाह, इधर है निगाह मेजों पर। सभी ने मोर्चा अपना संभाल रखा है, उधर निगाह, इधर है निगाह मेजों पर। सभी ने मोर्चा अपना संभाल रखा है, सभी ने मोर्चा अपना संभाल रखा है। हॉस्पिटल में मुशायरा हो रहा है, मतलब मक्ता देखिएगा। मिले ना छुट्टी दवाखाने से लतीफ कभी, मिले ना छुट्टी दवाखाने से लतीफ कभी। यहाँ पे नर्सों ने अच्छा ख्याल रखा है, यहाँ पे नर्सों ने अच्छा ख्याल रखा है। मिले ना छुट्टी दवाखाने से लतीफ कभी, यहाँ पे नर्सों ने अच्छा ख्याल रखा है, यहाँ पे नर्सों ने अच्छा ख्याल रखा है। अगर बर्दाश्त करे तो ये गजल और आप बाला पकड़ती पहले वो टोपी उतार के, बाला पकड़ती पहले वो
टोपी उतार के, फिर उसके बाद देती है नीचे दीवार के, फिर उसके बाद देती है नीचे दीवार के, फिर उसके बाद देती है नीचे दीवार के। उसको सुबह जगाता हूँ मैडम पुकार के, उसको सुबह जगाता हूँ मैडम पुकार के, तैयार खिचड़ी कर दिया खटा बघार के, तैयार खिचड़ी कर दिया खटा बघार के। चच्ची की उंगलियों पे चिचा नाचने लगे, चच्ची की उंगलियों पे चिचा नाचने लगे, जैसे के तार हो गए हैं वो सितार के, जैसे के तार हो गए हैं वो सितार के, जैसे के तार हो गए हैं वो सितार के। ये शेर देखेगा, इस शेर के लिए मैंने तमाम गज़ल सुनाई है और इसमें हकीकत है। और नजीब साहब हमारे ऐलान किया गया है कि वाह करें या ताली बजाएं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसमें ताली ज़रूर बजाएं। जैसे कि तार हो गए हैं वो सितार के, हाथा है मेरे खून से दोनों रंगे हुए, हाथा है मेरे खून से दोनों रंगे हुए, आया हूँ टोली चौकी पे मच्छरों को मार के, आया हूँ टोली चौकी पे मच्छरों को मार के, हाथा है मेरे खून से दोनों रंगे हुए, आया हूँ टोली चौकी पे मच्छरों को मार के, आया हूँ टोली चौकी पे मच्छरों को मार के। बहुत शुक्रिया भाई। जनाब लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब, बड़े खूबसूरत शेर आपने सुनाए। गुजरने करता कीमा पाया पिज़्ज़ा सब कुछ था आपकी शायरी में। आइए मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। हैदराबाद के मसरूफ़, मारूफ और बहुत ही प्यारे हमारे पसंदीदा शायर आली जनाब वहीद पाशा खादरी को मैं ज़हमत कलाम देता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से सरफराज करें। ये वो शायर है जो उर्दू की नुमाइंदगी करते हुए हिंदुस्तान के हर शहर में गया है और हिंदुस्तान के बाहर भी उर्दू का जो परचम बुलंद किया है। ज़ोरदार तालियों से जो वहीद है का इस्तेमाल की। मतलब 2-3 शेर समाप्त कीजिएगा कि गरीब बाप हूँ, बेटी मेरी कुंवारी है, गरीब बाप हूँ, बेटी मेरी कुंवारी है, कहाँ का चैन है दिन रात बेकरारी है, कहाँ का चैन है दिन रात बेकरारी है, गरीब बाप हूँ, बेटी मेरी कुंवारी है, कहाँ का चैन है दिन रात बेकरारी है। शेर समाप्त कीजिएगा कि पुलिस ने कर दिया चालान मेरी गाड़ी को, पुलिस ने कर दिया चालान मेरी गाड़ी को, कहा कि आपकी बीवी डबल सवारी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पुलिस ने कर दिया चालान मेरी गाड़ी को, कहा कि आपकी बीवी डबल सवारी है, कहा कि आपकी बीवी डबल सवारी है। शेर देखिएगा कि मुझे कमांडो कहते हैं लोग बीवी का, मुझे कमांडो कहते हैं लोग बीवी का, जो मेरे जिस्म पे ससुराल का सफारी है। मैं बन ही जाऊंगा एक रोज शायर आजम, मैं बन ही जाऊंगा एक रोज शायर आजम, अभी तो शेर चुराने की मशक जारी है। मैं बन ही जाऊंगा, मैं बन ही जाऊंगा एक रोज शायर आजम, अभी तो शेर चुराने की मशक जारी है। गरीब बाप हूँ, बेटी मेरी कुंवारी है, कहाँ का चैन है दिन रात बेकरारी है। हजरत
ایک غزل کے چند شعر سماعت کیجیے گا کہ چڑھا تھا ایک دفعہ شادی کا بخار مجھے، چڑھا تھا ایک دفعہ شادی کا بخار مجھے، اسی کی آج تلک پڑ رہی ہے مار مجھے، اسی کی آج تلک پڑ رہی ہے مار مجھے، وہ جس کی یاد میں کھائے تھے رات کو غپ چپ، وہ جس کی یاد میں کھائے تھے رات کو غپ چپ، اسی کے ہجر کی آتی رہی ڈکار مجھے، اسی کے ہجر کی آتی رہی ڈکار مجھے، وہ جس کی یاد میں کھائے تھے رات کو غپ چپ، وہ جس کی یاد میں کھائے تھے رات کو غپ چپ، اسی کے ہجر کی آتی رہی ڈکار مجھے، اسی کے ہجر کی آتی رہی ڈکار مجھے۔ مقطع دیکھیے گا کہ وہی کوئی بہن ہی نہیں ہے بیگم کی، وہی کوئی بہن ہی نہیں ہے بیگم کی، کبھی ملا ہی نہیں سالیوں کا پیار مجھے، وہی کوئی بہن ہی نہیں ہے بیگم کی، کبھی ملا ہی نہیں سالیوں کا پیار مجھے، چڑھا تھا ایک دفعہ شادی کا بخار مجھے، اسی کی پڑ رہی ہے آج تلک مہار مجھے، وہ جس کی یاد میں کھائے تھے رات کو غپ چپ، وہ جس کی یاد میں کھائے تھے رات کو غپ چپ، اسی کے ہجر کی آتی رہی ڈکار مجھے، اسی کے ہجر کی آتی رہی ڈکار مجھے۔ محترم حضرات، ڈاکٹر سید نصرت فرید صاحب ہماری محفل میں تشریف فرما ہے، جو بی بی کینسر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہیں۔ میں محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ نشیر پر تشریف لائیں۔ محترم ڈاکٹر سید علی صاحب کے فرزند ہیں، جنہوں نے 20-25 برس پہلے اس دواخانے کا قیام عمل میں لایا، امریکہ میں رہتے ہوئے اپنی محنت، اپنے تجربے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو حیدرآباد کے لیے، اپنے ہم وطنوں کی بہبود کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے وقف کرنے کا پلان بنایا اور اس پلان کو روح عمل لایا اور اللہ نے کامیابی پیدا کی۔ آج یہاں سے کئی مریض شفایاب ہو جاتے ہیں اور کئی جو ہے خاندانوں کے چہروں پر آپ نے مسکراہٹ بکھیری ہے۔ ایک بار بھرپور تعریف ڈاکٹر صاحب ہی کے تعاون سے، ڈاکٹر صاحب ہی کے کہنے سے آج ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم جمع ہوں۔ بے ضمیروں کی جہاں ہوتی ہے سودے بازی، بے ضمیروں کی جہاں ہوتی ہے سودے بازی، ایسے بازار کو ہم لوگ سبھا کہتے ہیں، ایسے بازار کو ہم لوگ سبھا کہتے ہیں، بے ضمیروں کی جہاں ہوتی ہے سودے بازی، ایسے بازار کو ہم لوگ سبھا کہتے ہیں۔ قتل و غارت گری اور گھپلے گھوٹالے کرنا، قتل و غارت گری اور گھپلے گھوٹالے کرنا، ان جرائم کو سیاست کی ادا کہتے ہیں، ان جرائم کو سیاست کی ادا کہتے ہیں، پہلی والی کو مقدر کا لکھا کہتے ہیں۔ آخر میں غزل آپ تمام کی سماعتوں کے حوالے سماعت کیجیے گا۔ جی ترنم ہے، بالکل آپ کا حکم سماعت ہوگا۔ انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے، انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے، انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے، تو نکلیں گے چونٹی کے پر دھیرے دھیرے، تو نکلیں گے چونٹی کے پر دھیرے دھیرے، انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ تیرے ناز نخرے اٹھاتے اٹھاتے، تیرے ناز نخرے اٹھاتے اٹھاتے، جھکی جا رہی ہے کمر دھیرے دھیرے،
جھکی جا رہی ہے کمر دھیرے دھیرے انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے. شعر سماعت کیجیے گا. میری دونوں سانسوں میں جھگڑا کرا کر, میری دونوں سانسوں میں جھگڑا کرا کر مزہ لے رہے ہیں خسر دھیرے دھیرے, مزہ لے رہے ہیں خسر دھیرے دھیرے. میری دونوں سانسوں میں جھگڑا کرا کر مزہ لے رہے ہیں خسر دھیرے دھیرے. شعر سماعت کیجیے گا. سرکتے ہی جاتے ہیں محفل میں مرشد, سرکتے ہی جاتے ہیں محفل میں مرشد, زنانہ جدھر ہے ادھر دھیرے دھیرے, زنانہ جدھر ہے ادھر دھیرے دھیرے انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے. شعر سماعت کیجیے گا. انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے, یہ بیوی بھی تکیے کا ایک ریڈیو ہے, یہ بیوی بھی تکیے کا ایک ریڈیو ہے, یہ کانوں میں پھونکے خبر دھیرے دھیرے, یہ کانوں میں پھونکے خبر دھیرے دھیرے. یہ بیوی بھی تکیے کا ایک ریڈیو ہے, یہ کانوں میں پھونکے خبر دھیرے دھیرے انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے. حضرات یہ شعر بطور خاص میں آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں, سماعت کیجیے گا. انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے, نویلی دلہن کے مبارک قدم سے, نویلی دلہن کے مبارک قدم سے ہوا ٹکڑے ٹکڑے یہ گھر دھیرے نویلی دلہن کے مبارک قدم سے ہوا ٹکڑے ٹکڑے یہ گھر دھیرے دھیرے, ہوا ٹکڑے ٹکڑے یہ گھر دھیرے دھیرے. یہ شعر بھی سماعت کیجیے گا. میرے بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں میں. انا جب کرے گی اثر دھیرے دھیرے, خدا کے کرم سے بڑوں کی دعا سے, خدا کے کرم سے بڑوں کی دعا سے بنا زیر سے میں زبر دھیرے دھیرے, بنا زیر سے میں زبر دھیرے دھیرے. خدا کے کرم سے بڑوں کی دعا سے بنا زیر سے میں زبر دھیرے دھیرے. مطلب سوال کیجیے گا. وہی سبھی غم کے ماروں کو وہی دم ہنسا کر, سبھی غم کے ماروں کو وہی دم ہنسا کر چلے جا رہے ہو کدھر. عمر بھائی کی فرمائش ہے کہ
ایک غزل سیاسی غزل ہے، سماعت کیجیے گا کہ دیش کی یہ ذمہ داری، دیش کی یہ ذمہ داری اور تمہاری چوکی داری، اور تمہاری چوکی داری راہ تکتی ہے تمہاری، راہ تکتی ہے تمہاری، آج تک بھابھی ہماری، راہ تکتی ہے تمہاری، آج تک بھابھی ہماری، چائے والے چائے کی پیالی تیری، چائے والے چائے کی پیالی تیری پڑ گئی ہے ہم پہ بھاری، پڑ گئی ہے ہم پہ بھاری، 7 سالہ یہ حکومت آپ کی، 7 سالہ، آپ بھی شعر سماعت کیجیے گا کہ 7 سالہ یہ حکومت آپ کی 7 صدیوں پہ ہے بھاری، 7 سالہ یہ حکومت آپ کی 7 صدیوں پہ ہے بھاری، راہ تکتی ہے تمہاری، آج تک بھابھی ہماری، شکریہ، بہت بہت شکریہ حضرت۔ آئیے محترم حضرات، ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری محفل میں ڈاکٹر سید علی صاحب کی جو ہے خاندان کے اور 2 افراد موجود ہیں جن کا ہم استقبال کرتے ہیں، ایک ہیں ڈاکٹر زین العابدین صاحب اور ایک ہیں ڈاکٹر شکیل۔ آپ کا دلی خام مطلب آپ کے آنے سے محفل کا رنگ اور نکھر گیا، محفل کے نور میں اضافہ ہوا اور ہماری ہمتوں کو جلا ملی ہے۔ آپ کا دلی استقبال ہے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ رہے ہیں عارف مسعود صدیقی صاحب اپنے بھرپور موڈ کے ساتھ۔ عارف مسعود صدیقی صاحب جدہ کے مشاعروں میں لوٹمار مچاتے ہیں، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ میری پہچان ایک تمثیل نگار کی حیثیت سے ہوئی، تو میں اجازت چاہتا ہوں ڈاکٹر سید یوسف صدر سے کہ ایک تمثیل میں پیش کروں۔ عادل لکھنوی مرحوم، ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور نظم دم، پھر اس کے بعد میں اپنا کلام پیش کروں گا۔ ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے دم، میں کوشش کروں گا انہی کے انداز میں پیش کرنے کی کہ جناب تم کی عجب نفسیات ہوتی ہے کہ اس کی جنبش ادنا میں بات ہوتی ہے، وفا کے جذبے کا اظہار تم ملانا ہے، جو تم کھڑی ہے وہ نفرت کا تازیانہ ہے، اور جو لمبی تم ہے وہ عالی صفات ہوتی ہے، جو مختصر ہے بڑی واہیات ہوتی ہے، جو لمبی تم ہے عالی صفات ہوتی ہے، جو مختصر ہے بڑی واہیات ہوتی ہے، وہ جاندار مکمل نہیں ادھورا ہے، وہ جس کی دم نہیں ہوتی ہے وہ لنڈورا ہے۔ اور یوں تو دنیا میں اونچا مقام انسان کا، مگر لنڈوروں میں آتا ہے نام انسان کا۔ میں سوچتا ہوں کہ انسان کو جو دم لگی ہوتی، کسر جو باقی ہے وہ بھی نہ رہ گئی ہوتی، کسر جو باقی ہے وہ بھی نہ رہ گئی ہوتی، اور کچھ اس طریقے سے رد عمل ہوا کرتا، گزرتے دل پہ تو تم پہ اثر ملا کرتا، خوشی کا جذبہ ابھرتا تو تم اچک جاتی، کوئی اداس جو ہوتا تو تم لٹک جاتی، کسی پہ ٹھونس جماتا تو تم اٹھا لیتا، کسی سے ٹھونس سکھاتا تو تم دبا لیتا، اور کہیں فاتح اعظم کوئی کھڑا ہوتا، میرے خیال میں یہ پوز دے رہا ہوتا، بڑے غرور سے لہرا رہا ہے تم اپنی، بجائے مونچھوں کے سہلا رہا ہے تم اپنی، بڑے غرور سے لہرا رہا ہے تم اپنی، بجائے مونچھوں کے سہلا رہا ہے تم اپنی، اور بزرگ لوگ جوانوں پہ جب خفا ہوتے، زباں پہ ان کی الفاظ برمنا ہوتے، تمہیں خبر نہیں تھی کیسی آن بان کی تم، کٹا کے بیچ دی تم نے تو خاندان کی تم، تمہیں خبر نہیں تھی کیسی آن بان کی دم، کٹا کے بیچ دی تم
سننے تو خاندان کے دم اور بزرگ امیر لوگوں کے دم میں انگوٹھیاں ہوتی، امیر لوگوں کی دم میں انگوٹھیاں ہوتی، انگوٹھیوں میں نگینوں کی بوٹیاں ہوتی، گھمنڈ اور بھی بڑھ جاتا اور اتراتے، یہ لوگ جیب گھڑی دم میں اپنی لٹکاتے، یہ لوگ جیب گھڑی دم میں اپنی لٹکاتے، غریب لوگ کسی طرح سے نبھا لیتے، نہ ملتا کچھ تو دم کو فقط رنگا لیتے، کہیں مفلسی سے کوئی اپنی ڈھونڈ لاتا تو اسپتال میں جا کے دم کٹا آتا، تو اسپتال میں جا کے دم کٹا آتا، اور حسین لوگوں کی پھولوں سے دم ڈھکی ہوتی، حسین لوگوں کی پھولوں سے دم ڈھکی ہوتی کہ پھل جڑی سی ہواؤں میں چھٹ رہی ہوتی، اور دموں سے یہ خد زیبا کچھ اور بڑھ جاتے، کہاں کی زلف کے تم ہی میں دل اٹک جاتے، کہاں کی زلف کہ تم ہی میں دل اٹک جاتے، اور کبھی کمن کا بھی کام تم سے ہو جاتا، ہم عاشقوں کا بڑا نام تم سے ہو جاتا، اشارہ کر کے ہمیں دم کو اپنی لٹکاتے، ہم ان کے کوٹے پہ دم کو پکڑ کے چڑھ جاتے، ہم ان کے کوٹے پہ دم کو پکڑ کے چڑھ جاتے، ہماری راہ کا ہر کانٹا پھول ہو جائے، دعا ہماری اگر یہ قبول ہو جائے کہ ہر آدمی کے لیے تم بہت ضروری ہے، بغیر تم کے ہر ایک آدمی لڈوری ہے۔ یہ تھے عادل لکھنوی۔ اب میں کہنا چاہوں گا، کلو کا ایک کمپاؤنڈ ہے دنیا میرے آگے۔ کلو کمپاؤنڈ دیسی شراب خانے کہتے ہیں کہ کلو کا ایک کمپاؤنڈ ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ کلو کا ایک کمپاؤنڈ ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں ٹھرا میں کیا پیوں، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں ٹھرا میں کیا پیوں، پیپسی میرے پیچھے ہے تو کولا میرے آگے، پیپسی میرے پیچھے ہے تو کولا میرے آگے، اور بوتل بنا نہ پوچھئے کیا حال ہے میرا، سعودی عرب میں ہے، شرابی ہے، بوتل بنا نہ پوچھئے کیا حال ہے میرا، سیندھی ہے ذہن میں تو گڑمبا میرے آگے، سیندھی ہے ذہن میں تو گڑمبا میرے آگے۔ تو آج کل جو سعودی عرب کے حالات میں وہاں بھی شراب اب دھیرے دھیرے آ گئی ہے، پھر بے نقاب عورتیں بھی دکھ رہی ہیں مارکیٹ میں، تو اس کا کیسے گھر کیا ہے میں نے کہ دل کھل اٹھا جو گزرا میں کدے سے میں، دل کھل اٹھا جو گزرا میں کدے سے میں، آتا ہے دل کھل اٹھا جو گزرا میں کدے سے میں، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، آتا ہے ابھی دیکھیے جو حالت بڑھے، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، ہوتا ہوں پی کے ٹن تو لگتا مجھے ہے یوں، زینت میرے پیچھے ہے تو ریکھا میرے آگے، زینت میرے پیچھے ہے تو ریکھا میرے آگے۔ بہت بہت شکریہ عارف مسعود صدیقی صاحب۔ ہم مزاحیہ دور کے اختتام پر آ چکے ہیں، اب جو ہے سنجیدہ دور کا آغاز ہوتا ہے۔ سنجیدہ شاعری میں آج کی محفل میں سعودی عرب سے تشریف لائے ایک نوجوان شاعر ہمارے درمیان ہے، جناب محمد انس صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے ہمیں سرفراز کریں۔ جناب محمد انس۔ اس نظم کا عنوان ہے صاحب، کورونا کا آنا تھا یہ تو ہونا تھا۔ تو یہ منظر کو ذہن میں رکھیے کہ کچھ دن پہلے کیا عجیب منظر تھا، کچھ دن پہلے کیا عجیب منظر تھا، کوئی گھر کے اندر کوئی گھر کے باہر نہیں، ہر کوئی گھر کے اندر تھا، نہ کسی کا آنا تھا نہ کسی کا جانا تھا، ہر گھر بنا ایک عبادت خانہ تھا۔ ہم سب حالات سے کتنے مجبور ہو گئے تھے، پاس ہو کر بھی کتنے دور ہو گئے تھے، ہم سب حالات سے کتنے مجبور ہو گئے تھے، پاس ہو کر بھی کتنے دور ہو گئے تھے، جو بھی اس وبا کی چپیٹ میں آیا وہ اس وبا سے مشہور ہو گئے تھے۔ شہر میں سناٹا تھا، گلیاں سنسان تھی، شہر میں سناٹا تھا، گلیاں سنسان تھی، انسان کی سوچ و فکر بڑی حیران تھی، مسجدوں سے اذان کی صدائیں تو گونجی تھی مگر مسجدیں پڑی رہی ویران تھی، مگر مسجدیں پڑی رہی ویران تھی۔ یہ منظر کچھ مناظر میں نے پیش کیے ہیں، اور ایک پابند غزل کی طرف میں آتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں کہ شباب سے خرید کر
شراب سے میں دور ہوں، شباب سے قریب تر شراب سے میں دور ہوں، گناہ بھی کیا نہیں ثواب سے میں دور ہوں، گناہ بھی کیا نہیں ثواب سے میں دور ہوں، الجھ کر رہ گیا ہوں میں حیات میں کچھ اس طرح، الجھ کر رہ گیا ہوں میں حیات میں کچھ اس طرح، سوال کیا کرو گے تم جواب سے میں دور ہوں، سوال کیا کرو گے تم جواب سے میں دور ہوں، اور کسی سے میرے بارے میں تو پوچھنا بھی مت کبھی، کسی سے میرے بارے میں تو پوچھنا بھی مت کبھی، کھلی کتاب کی طرح حجاب سے میں دور ہوں، کھلی کتاب کی طرح حجاب سے میں دور ہوں، اور بے خودی کے راستے پر میں کبھی چلا ہی نہیں، یہ سب جانتے ہیں لوگ، اسی لیے آج تک اس عذاب سے میں دور ہوں، اسی لیے آج تک اس عذاب سے میں دور ہوں، اور انس کو پاس آنے کی اجازتیں ملی نہیں، اسی لیے تو آج تک جناب سے میں دور ہوں، اسی لیے تو آج تک جناب سے میں دور ہوں۔ اور ایک سنجیدہ غزل کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں تو شاہد صاحب کے گر میں تجھ سے ملا نہیں ہوتا کوئی شکوہ گلا نہیں ہوتا، لطیف صاحب گر میں تجھ سے ملا نہیں ہوتا کوئی شکوہ گلا نہیں ہوتا، وہ نظر گر جھکی نہیں ہوتی راز الفت کھلا نہیں ہوتا، وہ نظر گر جھکی نہیں ہوتی راز الفت کھلا نہیں ہوتا، پھول کھلتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں ختم یہ سلسلہ نہیں ہوتا، پھول کھلتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں ختم یہ سلسلہ نہیں ہوتا، دیدار روز ہوتا ہے اس کا محبت کیوں صلہ نہیں ہوتا، محبت کیوں صلہ نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں صاحب کہ کیوں ابابیل پھر نہیں آتی کیوں کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کیوں ابابیل پھر نہیں آتی کیوں کوئی معجزہ نہیں ہوتا، انس اب کوئی تو راستہ ہو ہر طرف دائرہ نہیں ہوتا، انس اب کوئی تو راستہ ہو ہر طرف دائرہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں ہمارے دوست جناب فرحان عزیز صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ بغیر کسی توحید کے سرزور کی ذات سے جو ساتھ ماں کی دعائیں ہر آن رکھتے ہیں، جو ساتھ ماں کی دعائیں ہر آن رکھتے ہیں، نصیب والے ہیں دارالامان رکھتے ہیں، نصیب والے ہیں دارالامان رکھتے ہیں، شمار عیب ہمارے نہ کیجیے صاحب، شمار عیب ہمارے نہ کیجیے صاحب، معاف کیجیے ہم بھی زبان رکھتے ہیں، معاف کیجیے ہم بھی زبان رکھتے ہیں، شمار عیب ہمارے نہ کیجیے صاحب، معاف کیجیے ہم بھی زبان رکھتے ہیں، گناہ گاروں کا باعث قصور اتنا ہے، گناہ گاروں کا باعث قصور اتنا ہے، خدا کی ذات سے اچھا گمان رکھتے ہیں، خدا کی ذات سے اچھا گمان رکھتے ہیں، گناہ گاروں کا باعث قصور اتنا ہے، خدا کی ذات سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ایک اور غزل سے چند اشعار۔ مطلب یوں کہا کہ چھپا کے دامن میں بوئے الفت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے، چھپا کے دامن میں بوئے الفت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے، مجھے سکھائی وفا کی عظمت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے، چھپا کے دامن میں بوئے الفت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے، مجھے سکھائی وفا کی عظمت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے۔ اور شعر یوں کہا کہ تمہارے حسن و جمال رخ کی کلی کلی کو مثال دی ہے، تمہارے حسن و جمال رخ کی کلی کلی کو مثال دی ہے، تمہارے لب سے چرا کے رنگت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے، تمہارے حسن و جمال رخ کی کلی کلی کو مثال دی ہے، تمہارے لب سے چرا کے رنگت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے۔ بہت شکریہ صاحب۔ میں وہ دیا ہوں نہ بجھ سکا جو کسی بھی منہ زور سازشوں سے، میں وہ دیا ہوں نہ بجھ سکا جو کسی بھی منہ زور سازشوں سے، ہمیشہ کی ہے میری حفاظت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے، ہمیشہ کی ہے میری حفاظت، کبھی ہوا نے کبھی صبا نے، غرور جب بھی کیا کسی نے بکھیر ڈالا کچل مسل کے، غرور جب بھی کیا کسی نے بکھیر ڈالا کچل مسل کے، گلاب و گل کو دکھائی وقت،
کبھی ہوا نے کبھی صبا نے، گلاب و گل کو دکھائی وقت کبھی ہوا نے کبھی صبا نے۔ اور وقتہ یوں کہا کہ عزیز دیکھو سنبھل کے چلنا، نہیں ہے آساں وفا کی راہیں، عزیز دیکھو سنبھل کے چلنا، نہیں ہے آساں وفا کی راہیں، بٹھا کے کی ہے مجھے نصیحت کبھی ہوا نے کبھی صبا نے۔ عزیز دیکھو سنبھل کے چلنا، نہیں ہے آساں وفا کی راہیں، بٹھا کے کی ہے مجھے نصیحت کبھی ہوا نے کبھی صبا نے۔ یہ ڈاکٹر پیرزادہ قسیم صاحب کی زمین میں ہے۔ مطلب یوں کہا کہ کل سر رہ گزر ملا ایک دیا بجھا ہوا، کل سر رہ گزر ملا ایک دیا بجھا ہوا، کس کا یہ دل ہے اے خدا ایک دیا بجھا ہوا، کس کا یہ دل ہے اے خدا ایک دیا بجھا ہوا، مشکلوں میں اگر کوئی دوست میرا نہ ساتھ دے، مشکلوں میں اگر کوئی دوست میرا نہ ساتھ دے، کیوں نہ اسے کہوں بھلا ایک دیا بجھا ہوا، مشکلوں میں اگر کوئی دوست میرا نہ ساتھ دے، کیوں نہ اسے کہوں بھلا ایک دیا بجھا ہوا، رات کی رونقیں کہاں چاند بجھا بجھا سا ہے، رات کی رونقیں کہاں چاند بجھا بجھا سا ہے، دل کا میرے ہے ہم نوا ایک دیا بجھا ہوا، دل کا میرے ہے ہم نوا ایک دیا بجھا ہوا۔ اور شعر یوں کہا کہ ظلم و ستم حیات کے کتنے نہ یاد آ گئے، ظلم و ستم حیات کے کتنے نہ یاد آ گئے، جب بھی کہیں مجھے دکھا ایک دیا بجھا ہوا، جب بھی مجھے کہیں دکھا ایک دیا بجھا ہوا، میری طرح کسی کا کیا قافلہ دل کا لٹ گیا، میری طرح کسی کا کیا قافلہ دل کا لٹ گیا، مجھ کو ملا ہے جا بجا ایک دیا بجھا ہوا، مجھ کو ملا ہے جا بجا ایک دیا بجھا ہوا۔ اور یہ شعر بطور خاص کے تیرے وجود ہی سے تھی روح میرے وجود میں، تیرے وجود ہی سے تھی روح میرے وجود میں، تیرے بغیر میں ہوں کیا ایک دیا بجھا ہوا، تیرے وجود ہی سے تھی روح میرے وجود میں، تیرے بغیر میں ہوں کیا ایک دیا بجھا ہوا۔ بہت شکریہ سر۔ اور اگلا شعر یوں ہے کہ بزم نجوم میں شب افروز قمر مثال تو، بزم نجوم میں شب افروز قمر مثال تو، اور میری مثال کیا ایک دیا بجھا ہوا، اور میری مثال کیا ایک دیا بجھا ہوا۔ اور آخری شعر یوں ہے کہ ایسا قلم جو روشنی کر نہ سکا تو پھر اسے، ایسا قلم جو روشنی کر نہ سکا تو پھر اسے، میں نے کہا میں نے لکھا ایک دیا بجھا ہوا، ایسا قلم جو روشنی کر نہ سکا تو پھر اسے، میں نے کہا میں نے لکھا ایک دیا بجھا ہوا۔ ایک تازہ ترین غزل سے بہت اچھا ہے، خواہش ہے کہ ایک اور غزل سنا دوں۔ مطلب یوں کہا مٹائے مٹ نہیں پائے گا بال شیشے کا، مٹائے مٹ نہیں پائے گا بال شیشے کا، بڑے ہی دھیان سے رکھنا خیال شیشے کا، بڑے ہی دھیان سے رکھنا خیال شیشے کا، گمان و وہم کو روح یقین دیتا ہے، گمان و وہم کو روح یقین دیتا ہے، بچشم خود میں نے دیکھا کمال شیشے کا، بچشم خود میں نے دیکھا کمال شیشے کا، نگاہ و لفظ کی ضربیں نہیں سہار سکا، نگاہ و لفظ کی ضربیں نہیں سہار سکا، پلک جھپکتے ہوا انتقال شیشے کا، پلک جھپکتے ہوا انتقال شیشے کا، شکستہ ہو کے بھی منظر سمیٹ لانا ہے، شکستہ ہو کے بھی منظر سمیٹ لانا ہے، سمجھ نہ پاؤ گے کرب و ملال شیشے کا، سمجھ نہ پاؤ گے کرب و ملال شیشے کا۔ اور یہ شعر بطور خاص کے دیا ہے زیست نے مجھ کو جواب پتھر کا،
دیا ہے زیست نے مجھ کو جواب پتھر کا، کیا تھا میں نے زیست سے سوال شیشے کا. دیا ہے زیست نے مجھ کو جواب پتھر کا، کیا تھا زیست سے میں نے سوال شیشے کا. بہت بہت شکریہ. پھر آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب محمود شاہد صاحب کو ہم سنیں گے. میں ایک حوالے کرتا ہوں جناب محمود شاہد صاحب کے. محمود شاہد صاحب جیسا کہ میں نے کہا ہماری دعوت پر کڑپا سے تشریف لائے ہیں. اپنی تمام تر مصروفیات کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ہمارے پروگرامات میں تشریف لائے. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. حاضرین محفل، میں منتظمین خصوصاً ڈاکٹر سید نصرت فرید صاحب کا شکر گزار ہوں. دوا سے جسم کے امراض دور ہوتے ہیں اور شاعری روح کی تازگی کا باعث بنتی ہے. آج ڈاکٹر صاحب نے اس مشاعرے کا انعقاد کر کے جسم اور روح کی تازگی اور اس کی صحت کی بحالی کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج مہمانان میں ڈاکٹر عابد معین صاحب بھی شریک ہیں. ہمارا سعودی عرب میں برسوں ساتھ رہا اور آپ کے اشتراک سے بہت یادگار محفلوں کا ہم نے سعودی عرب میں اہتمام کیا تھا اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور صدر کی اجازت سے مطلب کہا ہے کہ تاثیر اشک کی میری زباں میں ہے. تاثیر اشک کی میری زباں میں ہے، شدت جگر کے زخم کی طرز بیاں میں ہے. تاثیر اشک کی میری زباں میں ہے، شدت جگر کے زخم کی طرز بیاں میں ہے. اور شعر کہا ہے کہ میرا وجود مرحلے امتحان میں ہے. میرا وجود مرحلے امتحان میں ہے، آدھا بدن یخی میں ہے، آدھا گما میں ہے. میرا وجود مرحلے امتحان میں ہے، میرا وجود مرحلے امتحان میں ہے، آدھا بدن یخی میں ہے، آدھا گما میں ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ صدیوں سے جل رہا ہوں خود اپنی ہی آگ میں. صدیوں سے جل رہا ہوں خود اپنی ہی آگ میں، میری انا کا راز بھی آتش فشاں میں ہے. صدیوں سے جل رہا ہوں خود اپنی ہی آگ میں، میری انا کا راز بھی آتش فشاں میں ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ تقسیم شورا حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. تقسیم ہو گیا ہوں ضرورت کے درمیان، تقسیم ہو گیا ہوں ضرورت کے درمیان، ایک پاؤں سر زمین پہ ہے ایک آسمان میں ہے. تقسیم ہو گیا ہوں ضرورت کے درمیان، تقسیم ہو گیا ہوں ضرورت کے درمیان، ایک پاؤں سر زمین پہ ہے ایک آسمان میں ہے. اور سب نے کرونا کا ذکر کیا ہے، یہ کرونا کی ہی حالات کی نظر یہ شعر ہے کہ محصور ہو گیا ہے ہر ایک شخص شہر میں. محصور ہو گیا ہے ہر ایک شخص شہر میں، دہلیز ہے نہ کوئی دریچہ مقام ہے. محصور ہو گیا ہے ہر ایک شخص شہر میں، دہلیز ہے نہ کوئی دریچہ مقام ہے. اور شہر جنوں سے، یہ تمام شعراء حضرات کی نظر شعر ہے، شہر جنوں سے میرا تعلق ہے دوستو، شہر جنوں سے میرا تعلق ہے دوستو، کیا کوئی ہم مزاج میرا اس جہاں میں ہے. شہر جنوں سے میرا تعلق ہے دوستو، کیا کوئی ہم مزاج میرا اس جہاں میں ہے. اور مقطع پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کو دیکھتا ہوں زمانے کے آر پار، دنیا کو دیکھتا ہوں زمانے کے آر پار، شاہد یہ کائنات نگہ بے قرار میں ہے. دنیا کو دیکھتا ہوں زمانے کے آر پار، شاہد یہ کائنات نگہ بے قرار میں ہے. اجازت ہو تو مطلب کہا ہے کہ میں بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہوں، میں بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہوں، شہر میں بے دام ہوتا جا رہا ہوں.
میں بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہوں، شہر میں بے دام ہوتا جا رہا ہوں، اور یہ شعر دیکھیں کہ ہر کوئی بولی لگاتا جا رہا ہے، ہر کوئی بولی لگاتا جا رہا ہے، اس طرح نیلام ہوتا جا رہا ہے، ہر کوئی بولی لگاتا جا رہا ہے، اس طرح نیلام ہوتا جا رہا ہوں۔ اور یہ شعر ہمارے وحید پاشا کی نظر کہا کہ اس قدر شہرت زدہ ہے نام میرا، اس قدر شہرت زدہ ہے نام میرا، روز ہی بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسے دیکھیں کہ ایک حقیقت تھا وجود آب و گل میں، ایک حقیقت تھا وجود آب و گل میں، اب خیال خام ہوتا جا رہا ہوں۔ ایک حقیقت تھا وجود آب و گل میں، ایک خیال خام ہوتا جا رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ شعر دیکھیں کہ وقت کی زنجیر ہے پاؤں میں میرے، وقت کی زنجیر ہے پاؤں میں میرے، گردش ایام ہوتا جا رہا ہوں۔ وقت کی زنجیر ہے پاؤں میں میرے، گردش ایام ہوتا جا رہا ہوں۔ اور یہ شعر ہے موجودہ حالات میں کہ صبح ہے نو کا آئینہ تھی میری ہستی، صبح نو کا آئینہ تھی میری ہستی، سرخ تیرا شام ہوتا جا رہا ہوں۔ صبح نو کا آئینہ تھی میری ہستی، سرخ تیرا شام ہوتا جا رہا ہوں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ روح کس کی مجھ میں داخل ہو گئی ہے، روح کس کی مجھ میں داخل ہو گئی ہے، تہمت اوہام ہوتا جا رہا ہے۔ روح کس کی مجھ میں داخل ہو گئی ہے، روح کس کی مجھ میں داخل ہو گئی ہے، تہمت اوہام ہوتا جا رہا ہوں۔ اور اس شعر میں اس طرح کی توجہ چاہتا ہوں، شعر کہا ہے کہ ترک کر کے اپنا خالص جسم شاہد، ترک کر کے اپنا خالص جسم شاہد، مختلف اجسام ہوتا جا رہا ہے۔ ترک کر کے اپنا خالص جسم شاہد، مختلف اجسام ہوتا جا رہا ہوں۔ میں بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہوں، شہر میں بے دام ہوتا جا رہا ہوں۔ شکریہ۔ بہت اچھے، بہت محمد شاہد صاحب۔ شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عابد معیز صاحب کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے عزیز ڈاکٹر فریس، ڈاکٹر زین العابدین، ڈاکٹر شکیلہ، ڈاکٹر عمر بن حسن، اور میرے شاعر حضرات، دوست حضرات، محمود شاہ ہے۔ دیکھیے، یہ جو محفل منعقد کی جا رہی ہے دواخانے میں، لوگ سوچ رہے ہوں گے بڑی حیرت سے کہ دواخانے میں مشاعرہ، یا اگر دیکھا گیا دواخانے میں ہی مشاعروں کی اور اس قسم کی محفلوں کی ضرورت ہے۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے دواخانے میں جو مایوسی کی فضا ہوتی ہے، جو فرسٹریشن ہوتا ہے دونوں طرف، مریضوں میں بھی ڈاکٹروں میں، تو اس میں جو ہوتا ہے اس کو لیٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کی نکاسی کے لیے لوگوں نے مزاحیہ محفلیں وغیرہ منعقد کی، اور دیکھا گیا کہ وہاں کا پرفارمنس، مریضوں میں شفایابی بھی ہوئی، ڈاکٹروں کا پرفارمنس بھی بڑھا، بالخصوص کینسر ہاسپٹلس میں یہ تجربہ کیا گیا۔ وہاں ہیومرسٹ یا مزاحکار گئے، جوکس بولنے والے گئے، اور اب جب جا کے انہوں نے کہا تو وہ مریضوں میں اینڈومورفنس وغیرہ ہارمونس کی تعداد زیادہ دیکھی گئی، جس سے ایک بہت اچھا پازیٹیو ایفیکٹ ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بھی آتا ہے مایوس، مریض کے ساتھ جو تیماردار رہتے ہیں وہ بھی مایوس ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کی محفلیں ایسی جگہ پہ رکھی جائے تو اس کا جو سا پازیٹیو ایفیکٹ آتا ہے۔ یہ جب میں دواخانہ آیا تو مجھے سید علی صاحب کی بھی یاد آئی
वो उनके जब लेक्चर्स वगैरह में जब कैंसर हॉस्पिटल ये वो तो जब मैं था तो और ये जो लोग थे मन्नान साहब, डॉक्टर सैयद अली साहब, ये लोग बड़े हाजिर जवाब, इनके पास बहुत ही क्या कहना चाहिए कि यानी हाजिर जवाबी जो हैदराबाद की बजला संजी है वो सब पूरी चीज़ें उनके पास मौजूद रहती थी। तो ये जो माहौल बनता है दवाखाने में, लेकिन मेरा ये है एक शायर नजरात से ऐसे जो अदबी महफिलें कर रहे हैं, ज़रा उनको जामे में आना पड़ेगा, वक्त का ख्याल रखते हुए, ज़्यादा शोर पुकारा नहीं, संजीदगी से दवाखाने का कोरम मेंटेन करते हुए। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फरीज और डॉक्टर शकीला, जब ये नाम लिखा जाएगा कि ये पुरानी जो बाहर के मुल्कों में जो रिवायत है यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में कि जैसे लोगों के मोरल बूस्ट करने के लिए जो इस किस्म की महफिलें दवाखानों में रखी जाती है, तो वो यकीनी तौर पे आप लोग का नाम आएगा। और इसको अच्छी तरीके से शक्ल देने के लिए आप लोग यहाँ मालूमाती लेक्चर्स वगैरह का भी एहतमाम कर सकते हैं। मैं अजीज दोस्त जनाब फरहान अजीज से गुजारिश करता हूँ कि सदर मोहतरम की शाहपोशी फरमाएं। मैं डॉक्टर आबिद मोईद साहब को रहमत दूंगा कि वो डॉक्टर नुसरत फरीद साहब की शाहपोशी फरमाएं। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ रखें। प्रोग्राम का एक और हिस्सा भी हम जो है पूरा कर लेते हैं। आज के मेहमान खुसूसी हमारे जनाब महमूद शाहिद साहब हैं, जो हमारी दावत पर बतौर ख़ास कड़प्पा से सफ़र की सहुबतें बर्दाश्त करते हुए आज की महफिल को ज़ीनत बख्शने के लिए हमारी आवाज़ पर बैठा है। मैं उनकी मौसम को सलाम करता हूँ और उनका भरपूर इस्तक़बाल करता हूँ और फरहान अजीज साहब से गुजारिश करता हूँ कि महमूद साहब की जो शाहपोशी करें। महमूद शाहिद साहब वसीला उर्दू टीवी के नाम से एक चैनल चलाते हैं जो बहुत मारूफ है, जो उर्दू अदब की तमाम सरगर्मियों का अहाता करता है और यूट्यूब पर आप इसे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मैं जनाब फरहान अजीज साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मोहतरम आबिद मोईद साहब की शाहपोशी करेंगे। मुझे शुक्रिया अदा करने की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नुसरत फरीद साहब का और शकीला मैडम का और तमाम हॉस्पिटल के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ासतौर पर फरीद साहब का जो मेरे उस्ताद भी हैं और अभी भी मैं आपके अंडर ही सर्जरीज कर रहा हूँ। तो बहरहाल आपने इजाज़त दी इस ऑडिटोरियम को इस्तेमाल करने की, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आपने फरमाया है कि आइंदा भी हम अदबी प्रोग्राम्स के लिए और तिब्बी लेक्चर्स वगैरह के लिए, मेडिकल अवेयरनेस लेक्चर्स वगैरह के लिए इस हॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने खुली इजाज़त दी है, वो उनकी उर्दू दोस्ती का सबूत है। हम सब शुक्रगुजार हैं आपके, और आपने अपनी उर्दू दोस्ती का सबूत दिया। तो ख़ासतौर पर मैं महमूद शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम सामीन का, तमाम शोरा का। माफ़ी चाहता हूँ मैं शोरा को भूल गया, वहीद पाशा कादरी साहब, लतीफ़ साहब, हसमुख साहब और हमारे अनस साहब जो सऊदी अरब से आए हुए हैं, मैं इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.